फ़लस्तीन के मसले का आगाज़ 1878 से होता है। 1878 में फ़लस्तीन की कुल आबादी 4.5 लाख इंसानों पर मुश्तमिल थी। इनमें से सिर्फ़ 3% यहूदी थे, बाकी 97% मुसलमान थे। इसके बाद से यहूदी दुनिया भर से हिजरत करके फ़लस्तीन पहुंचना शुरू हुए और 20वीं सदी यानी सन 1900 का जैसे ही आगाज़ होता है तो यहूदी फ़लस्तीन आना शुरू हो जाते हैं। 1904 से लेकर 1914 तक तकरीबन 40,000 यहूदियों ने हिजरत की और वो फ़लस्तीन में पहुँचे। इस तरह यहूदियों की आबादी बढ़कर 8% हो जाती है और फ़लस्तीन में मौजूद मुसलमान 92% रह जाते हैं। इसके बाद आगे बात बढ़ती है। पहली जंग अज़ीम यानी 1914 से लेकर 1918 तक के दौरान यहूदी सपोर्ट करते हैं बरतानिया और फ़्रांस को, और बरतानिया इसके मुकाबले में, इसके बदले में यहूदियों को एक अलग वतन देने पर आमादा हो जाता है और उसके लिए जिस जगह का इंतखाब किया जाता है वो फ़लस्तीन की सरज़मीन होती है। 1916 में ऐसा हुआ कि साइक्स-पिकॉट माहदे के तहत शाम तकसीम हो गया और शाम का इलाका फ़लस्तीन बरतानिया ने अपने कब्ज़े में ले लिया ताकि वहाँ पर यहूदियों के क़याम को हमवार किया जा सके। 1917 में बाल्फोर डिक्लेरेशन या बाल्फोर माहदा मंज़र आम पर आता है। ये वही बाल्फोर माहदा है जिसमें बरतानवी काबीना ने एक खुफिया इजलास में ये मंजूर किया था कि इसराइल नाम का जो मुल्क है वो फ़लस्तीन की सरज़मीन पर कायम होगा और वहाँ पे यहूदियों की हुकूमत होगी। ये यहूदियों के साथ बरतानिया का एक खुफिया लेन देन, खुफिया मुआहदा था जिसने जाकर फिर मुस्तक़बिल में फ़लस्तीनियों का जीना हराम कर दिया। 1919 यानी पहली जंग अज़ीम के ख़ात्मे के साथ ही जब खिलाफत उस्मानिया ख़त्म हो गई और 1919 में बरतानिया के पास ये इलाका आ चुका था, तो 1919 से लेकर 1923 तक 35,000 यहूदी दुनिया भर से आए और यूँ फ़लस्तीन में मौजूद यहूदियों का तनासुब तकरीबन 12% तक पहुँच गया। 1931 तक चौथी और 1939 यानी दूसरी जंग अज़ीम तक 5वीं यहूदियों की हिजरत हुई और यूँ फ़लस्तीन में मौजूद यहूदियों का तनासुब 30% तक पहुँच गया। 70% आबादी के लिहाज से मुसलमान रह गए और यहूदी अपनी आबादी के तनासुब के एतबार से 30% तक पहुँच गए। उस दौर का नक्शा आपके सामने है। इसमें आप देख सकते हैं जो रेड कलर आपको नज़र आ रहे हैं ये सारी फ़लस्तीनियों की आबादियां हैं और इनमें आबाद यहूदी चंद एक पॉइंट्स हैं जहां पर जो ब्लैक डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं वहां पर ये यहूदी आबाद थे। दूसरी जंग अज़ीम के बाद यानी 1947 में बरतानिया फ़लस्तीन छोड़ के जब जाने लगा और अक़वाम मुत्तहिदा वजूद में आ चुकी थी तो उस वक़्त में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद मंजूर हुई और उस करारदाद की रोशनी में फ़लस्तीन के मुस्तक़बिल का फ़ैसला किया गया। बरतानिया ने अपने लेपालक यानी इसराइल को तकरीबन 56.5% जगह दे दी। हालांकि यहूदियों के पास उस वक़्त में प्रैक्टिकली जो जगह थी वो 6.5% ज़मीन के मालिक थे, लेकिन बरतानिया ने इस मुआहिदे, इस करारदाद के ज़रिए उन यहूदियों को जिनके पास सिर्फ 6.5% ज़मीन थी उन्हें 56.5% जगह दे दी और यूँ इस जो मुसलमान थे उनके पास सिर्फ 44% से भी कम जगह बाकी बच गई। ये एक गैर मुनसिफाना फ़ैसला था। इसी के नतीजे में 3 अरब इसराइल जंगें हुई। 1948 में यानी बरतानिया के यहाँ से जाते ही पहली अरब इसराइल जंग हुई, लेकिन इसराइल के पास भरपूर ताकत होने की वजह से, अस्करी क़ुव्वत होने की वजह से और उसकी पुश्त पे बरतानिया, अमेरिका जैसी इस्तेमारी ताकतें खड़ी होने की वजह से इसराइल ये जंग जीत गया। और पहली अरब इसराइल जंग के इख्तिताम पर इसराइल जो 9% जगह का मालिक था वो तकरीबन 78% फ़लस्तीनी सरज़मीन पे काबिज़ हो गया था। इसके जवाब में फिर दूसरी अरब इसराइल जंग हुई 1956 में। 1967 में तीसरी अरब इसराइल जंग हुई, लेकिन ये तीनों अरब इसराइल जंगों में ताकत का तवाज़ुन इसराइल की तरफ रहा और फ़लस्तीनी इसमें नाकाम ही होते रहे। फ़लस्तीन के इर्द गिर्द की जो जगह हैं यानी मिस्र,
لبنان، خود اردن اور شام یہ شکست سے دوچار ہوئے، اور بالآخر انہیں پھر چوتھی عرب اسرائیل جنگ لڑنی پڑی 1973 میں، جسے جنگ یوم کپور بھی کہا جاتا ہے، جنگ رمضان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ رمضان المبارک میں جنگ لڑی گئی تھی، جس میں پاکستانی فضائیہ نے بھی حصہ لیا، اور اس میں 1973 میں آ کر پہلی دفعہ اسرائیل کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا اور کافی نقصان برداشت کرنا پڑا۔ آپ کے سامنے اس وقت اسکرین پہ جو نقشہ نظر آ رہا ہے، اس میں شو کیا گیا ہے کہ 1947 میں جو گرین ایریاز ہیں یہ ان پر فلسطینی سرزمین آباد تھی، اور صرف جو وائٹ چند سپاٹس ہیں، چند ڈاٹس ہیں، یہ اسرائیلی سرزمین کے ہیں۔ اس کے بعد جب پارٹیشن ہو جاتی ہے، یعنی 1947 میں اقوام متحدہ کی قرارداد منظور ہوتی ہے، تو اس قرارداد کی روح سے تقریباً 56.5% جگہ اسرائیلیوں کو دے دی جاتی ہے، اور باقی تقریباً 44% جگہ وہ مسلمانوں کے پاس یعنی فلسطینیوں کے پاس رہ جاتی ہیں۔ اور جب 1949 میں اور 1967 میں 3 عرب اسرائیل جنگیں ہو جاتی ہیں، اس کے بعد یہ تیسرا نقشہ شو کرتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس جو موجود جگہ ہے وہ مزید سکڑ جاتی ہے، اور فلسطینی 2 الگ الگ ٹکڑوں میں بٹ جاتے ہیں، جن میں سے دائیں طرف جو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو الضفۃ الغربیہ کہا جاتا ہے، یا ویسٹ بینک کہا جاتا ہے، یا دریائے اردن کا مغربی کنارہ اردو میں کہا جاتا ہے، اور جو بائیں طرف آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے اس کو غزہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ وہی غزہ ہے جہاں پہ ان دنوں میں جنگ جاری ہے، اور وہاں پہ زبردست اسرائیل کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ چوتھا جو میپ آپ کے سامنے ظاہر کیا گیا ہے، اس میپ کے ذریعے سے ہم موجودہ صورتحال کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہی الضفۃ الغربیہ یا مغربی کنارہ یا دریائے اردن کا مغربی کنارہ اب مزید سکڑتا چلا جا رہا ہے، اور یہودیوں کی آباد کاریاں کتنی تیزی سے بڑھ رہی ہیں، روزانہ یہودی نئی سے نئی بستیوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے پاس موجود جگہ مزید کم ہوتی چلی جا رہی ہے، سکڑتی چلی جا رہی ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جو عرب اسرائیل جنگ کی تاریخ ہم نے دیکھی تو 1993 میں فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان پہلا براہ راست معاہدہ ہوا، اور اس کو اوسلو معاہدے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس اوسلو معاہدے میں فلسطینیوں نے زمینی حقائق کے مطابق 78% حصے پر اسرائیل کا قبضہ تسلیم کیا، لیکن اس شرط پہ تسلیم کیا تھا کہ باقی جو 22% اراضی ہے وہ ساری کی ساری فلسطینیوں کی ہوں گی، اور ان پر کچھ بھی قبضہ اسرائیل کا نہیں ہوگا، اور جن پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا ہے وہ ان سے بتدریج انخلا کرے گا۔ لیکن بدقسمتی سے فلسطین میں مسلمانوں نے تو وہ علاقے چھوڑے، لیکن جو اسرائیلی تھے انہوں نے وہ علاقے قبضے میں رکھے، بلکہ ان کی جو آباد کاریاں ہیں وہ مزید بڑھتی چلی گئیں، اور وہ مزید علاقوں پر قابض ہوتے چلے گئے۔ اوسلو معاہدے کے بعد کیا صورتحال آئی وہ آپ نقشے کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ اوسلو معاہدے کے باوجود جہاں سے اسرائیل نے انخلا کرنا تھا وہاں اسرائیل نے انخلا نہیں کیا، بلکہ مزید 3 لاکھ سے زیادہ یہودی آباد کاروں نے مقبوضہ علاقوں کے اندر آ کے آباد کاری کی، وہاں پہ وہ قابض ہو گئے۔ 15,000 سے زائد فلسطینی عمارتوں کو منہدم کیا گیا، وہاں پہ اسرائیل نے قبضہ کر لیا ہے۔ 10,000 سے زائد فلسطینیوں کو اسرائیلی درندوں نے شہید کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 441 میل لمبی دیوہیکل ایک ناجائز دیوار قائم کر دی گئی، جس دیوار کے ناجائز اور غلط ہونے کے اوپر اقوام متحدہ کی بلکہ بین الاقوامی عدالت انصاف کی جیوری کا فیصلہ موجود ہے۔ آپ تصویر میں وہ اس دیوار کی تصویریں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ان کو محصور کر دیا گیا، اور خود جو جج تھے بین الاقوامی قانون کے، ان کا یہ فیصلہ ہے کہ بین الاقوامی عدالت انصاف کے ججز کا کہ یہ جگہ جو ہے وہ فلسطینیوں کی ہے، اور فلسطینیوں کے ارد گرد اسرائیل اس طرح دیوار قائم نہیں کر سکتا، انہیں محصور نہیں کیا جا سکتا، اور اس محاصرے کی قیمت اسرائیل کو ادا کرنی چاہیے۔ اب اس وقت آپ اسکرین کے اوپر جو جگہ دیکھ رہے ہیں یہ فلسطین کی یعنی مسجد اقصیٰ ہے۔ مسجد اقصیٰ تقریباً 144,000 مربع میٹر
اس کا رقبہ ہے، اور اس کے اندر جتنی بھی جگہیں ہیں، اس میں کئی مسجدیں ہیں، بے شمار دروازے ہیں، بہت سے مقدس مقامات ہیں۔ یہ 144 مربع میٹر ہزاروں سال سے مسلمانوں کے پاس ہیں۔ اس کو مسجد اقصیٰ قرار دیا جاتا ہے۔ اس کی کسی ایک جگہ یا کسی ایک گنبد کو مسجد اقصیٰ نہیں قرار دیا جاتا۔ اس میں بہت سارے اہم مقامات ہیں جن پر ہم انشاءاللہ ایک تفصیلی ویڈیو بعد میں بنائیں گے۔ اس وقت آپ جو نقشے پر دیکھ رہے ہیں یہ وہ فلسطینی ہیں جو اسرائیل کے تسلط، جارحیت، اسرائیل کے عناد اور اسرائیل کے انسانی حقوق کی پامالی کے نتیجے میں فلسطین چھوڑنے پر، اپنے گھروں سے بے گھر ہونے پر مجبور ہوئے ہیں۔ اور یہ فلسطین دنیا کا وہ واحد ملک ہے، یا بدقسمت ملک بھی کہہ سکتے ہیں، جہاں کے شہری اپنے ہی ملک میں دربدر ہو چکے ہیں۔ خود اقوام متحدہ کی جو رپورٹ ہے، UNRWA کی رپورٹ، یہ کہتی ہے کہ 5.9 یعنی 59 لاکھ فلسطینی وہ پناہ گزین بن چکے ہیں، اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں۔ آزاد ذرائع کا یہ کہنا ہے یہ تعداد جو فلسطینی پناہ گزینوں کی ہے یہ 70 سے 80 لاکھ کے درمیان ہے۔ آپ نقشے پر دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے شہروں میں کس کس جگہ سے لوگ ہجرت کر کے بے گھر ہو چکے ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور جو فلسطین کے جو صورتحال ہے موجودہ غزہ کی، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس وقت میں جو موضوع بحث پوری دنیا میں بنا ہوا ہے وہ غزہ کا علاقہ بنا ہے، اور جو ویسٹ بینک یا الضفۃ الغربیہ یا مغربی کنارے کا جو علاقہ ہے اس کا ابھی ذکر میڈیا پر نہیں کیا جا رہا۔ ہم بھی غزہ کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں، غزہ کے ارد گرد تقریباً 5 قسم کے باڑیں لگا کر غزہ کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دیا گیا ہے۔ سب سے پہلی باڑ جو اسرائیل نے اس غزہ کے شہریوں کے ارد گرد بنائی ہے وہ ڈبل فینس وار ہے۔ پہلی جو ہے وہ باڑ لگائی گئی ہے جس میں ڈبل فینس انہوں نے لگا کر اس کو علاقے کو محدود کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر کنکریٹ کی دیوار ہے جو اس کے ارد گرد بنائی گئی ہے۔ اس کے بعد اسٹیل کی دیوار ہے جو فلسطینیوں کے ارد گرد بنائی گئی ہے، اور اس کے بعد پھر بفر زون دیا گیا ہے تاکہ جو کھلا ایریا ہو جہاں پہ کوئی بھی دو طرفہ میں سے کوئی شخص آ نہیں سکتا، کوئی آئے گا تو کیمروں کی زد میں آ جائے گا۔ اور اس کے بعد کے علاقے کو ڈینجر زون یا خطرناک علاقہ قرار دیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے یوں سمجھے کہ تقریباً 5 طرح کے باڑیں لگا کر غزہ کے لوگوں کو محصور کیا ہوا ہے، اور اس چیز نے غزہ کے تقریباً 21 لاکھ مسلمانوں کو دنیا کی سب سے بڑی جیل کا رہائشی بنا دیا ہے۔ اور اسی وجہ سے اس چھوٹی سی جگہ میں موجود 21 لاکھ انسان دنیا کے سب سے زیادہ کنجسٹڈ ایریا یا سب سے زیادہ گنجان آباد ایریا میں رہائش پذیر ہیں۔ یہ تو اب جو موجودہ حالات ہوئے ہیں جس کا نام طوفان الاقصیٰ رکھا جاتا ہے، اور اس میں پہلی دفعہ فلسطینیوں نے اپنے حق کے لیے جنگ لڑی ہے اور بھرپور انداز میں لڑی ہے، اور پہلی دفعہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا ہے، وہ طوفان الاقصیٰ ہے۔ اور ہم اپنے نقشے پر ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ اس میں غزہ کے تمام اطراف سے تقریباً 3 اطراف سے جہاں جہاں پہ اسرائیلی موجود تھے وہاں پر انہوں نے اسرائیلی علاقوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اس غزہ کے جو اوپر کی طرف ہے یعنی مغربی طرف ہے وہاں پر تو بحیرہ روم ہے، بحیرہ روم کی طرف انہوں نے کچھ نہیں کیا، وہاں پہ ویسے ہی سمندر ہے۔ دوسری طرف جو ان کی تقریباً جنوبی سائڈ بنتی ہے ادھر صحرائے سینا ہے، یعنی وہ مصر کا علاقہ ہے، ادھر بھی انہوں نے ٹارگٹ نہیں کیا۔ تو یہ جو سامنے کا علاقہ ہے وہاں پہ ٹارگٹ کیا ہے۔ اور یہ وہ نقشہ ہے جو ہمارے سامنے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں کہ اب تک کی جو عرب اسرائیل جنگیں ہیں ان میں تناسب یہ رہا کہ 1-2 اسرائیلی مرتے تھے اور ان کے مقابلے میں وہ 2-2 ہزار فلسطینیوں کی لاشیں گراتے تھے، 5-5 ہزار فلسطینی شہید کر دیے جاتے تھے 5-5 اسرائیلیوں کے مقابلے میں۔ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ جو ڈیتھ ٹول ہے وہ اسرائیلی سائیڈ پہ بھی اتنا ہی ہے جتنا فلسطینی سائیڈ پہ ہے، اور فلسطینیوں نے پہلی دفعہ بھرپور اینٹ کا جواب پتھر سے دیا، اور جو پوری دنیا میں پورٹرے کر دیا تھا اسرائیل نے کہ گویا اس نے اکیلے تنہا
اس سرزمین پہ، مسلمانوں کے اس علاقے پہ قبضہ کر لیا ہے، اس مفروضے کو پوری دنیا میں غلط ثابت کر دیا ہے فلسطینیوں نے، ان کی ہمت نے، ان کی شجاعت نے، ان کی بہادری نے اور ان کے نڈر ہونے نے۔ اب ہم آخری بات کی طرف چلتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو سوشل میڈیا پہ ظاہر ہے کہ اس پہ بھرپور آواز اٹھانی چاہیے، فلسطینیوں کی بھرپور کسی بھی طرح کی مدد ہم کر سکتے ہیں، مالی مدد ہو، جانی مدد ہو، جس طرح کی مدد ہو وہ ہمیں کرنی چاہیے۔ پرامن اپنے ملک میں رہ کر پرامن احتجاج کریں، اور اصل جو چیز ہے وہ ہمارے جو اسلامی ملکوں کی او آئی سی کی سطح پر اور جو قانونی ماہرین ہیں ان کی سطح پر کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ بالفور معاہدہ جو برطانیہ نے ان کے ساتھ کیا تھا، اس کو بالفور ڈکلریشن کے خلاف بین الاقوامی سطح پہ آواز اٹھائی جائے۔ یہ غلط معاہدہ تھا اور اس کا خمیازہ ایک صدی سے مسلمان بھگت رہے ہیں، بلکہ پوری انسانیت سفر کر رہی ہے عرب اسرائیل جنگ کی وجہ سے۔ تو اسی طرح جو عیسائیوں کے اندر ایسے لوگ ہیں ان کو بھی یہ بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ تمہارا جو مقدس شہر ہے وہاں پہ خون خرابہ ہر دوسرے دن ہو رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے عیسائیوں کو بھی مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ تو اور او آئی سی جو کہ بنی ہی فلسطین کے اہم ترین ایشو پر تھی، تو اس کو بھی اپنی آواز بلند کرنی چاہیے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ فلسطین کے لوگوں کو آزادی عطا فرمائے، اسرائیل کو دنیا کے نقشے سے ختم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اس قبلہ اول کو ایک مرتبہ پھر آزاد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔